अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात फरमाते हैं, और ऐसे लोगों को डराइए जो इस बात से अंदेशा रखते हैं कि अपने रब के पास ऐसी हालत में जमा किए जाएंगे कि जितने गैर अल्लाह हैं ना कोई इनका मददगार होगा और ना कोई शफी, इस उम्मीद पर कि वो डर जाए। ए गल ते भी गौर करो, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਆਮੀਨ। ਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਪੀਰ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੇ ਮਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ती इलावा कोई पीर बल्कि अंबिया अलैहिस्सलाम, जिस तरह कि पहला भी तुहानूं दस्सिया है कि दोज़ख नूं लिआंदा जाएगा जिस वक्त तो एक धमाका जिहा आवेगा तो उहदे विच पैगंबर सारे, यानी कि दुनिया की आला मखलूक पैगंबर अलैहिस्सलाम वो भी आखण दे नफसी नफसी, और एक आवाज़ आवेगी कि उम्मती उम्मती, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमान दे। अगर सिफारिश किसी की कबूल होगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हां दे अज आखे लगना सानू मौत नज़र आउंदा है माजरत नाल, असी सिर्फ गल्लां नाल मुहब्बत किहड़ा काम है साडा सुनन दे मुताबिक, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह जिहड़ा असीं कहंदे हैं ना उम्मत नाल मुहब्बत, इहदे च कोई शक नहीं, लेकिन सानू क्या उन्हां दे आखे नहीं लगना चाहिए, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिहड़ी तरबियत सहाबा इकराम रिजवान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन उन्हां नूं तरबियत आई कां दी, आखे लगने दी। एक सहाबी कोई दस छड़ो जिन्हें नमाज ना पढ़ी हो, कोई ऐसा सहाबी दस छड़ो जिन्हें दीन ते उल्ट काम किया हो, वे सहाबी। गलती कुताई हर इंसान को हो सकती है, वो चंद सहाबा को भी हुई ने, क्योंकि पैगंबर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने पैगंबरां नूं अपने फजल अपने करम नाल गुनाहां तों महफूज रखे, लेकिन बाकी असीं सारे गलतियां कर सकने हो सकदियां ने, लेकिन गलती की बात तौबा कर लेना ये सब की चंगी गल है। लेकिन तौबा भी ये नहीं, साढ़े हार की तौबा नहीं, जिस तरह असी तौबा का मजाक उड़ाने, तौबा का मतलब तौबा या अल्लाह मैं अगे गलत राह ते आया, आने वाली जिंदगी में गलत राह ते नहीं चलन लगा। अल्लाह ताला की ज़ात सानू सारिਆਂ ਨੂੰ हदायत अता फरमा दे, आमीन। अगली आया मुबारका में अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते हैं, इन लोगों को ना निकालिए जो सुबह व शाम अपने परवरदिगार की इबादत करते हैं, खास इसी की रज़ामंदी का कसद रखते हैं। इनका हिसाब ज़रा भी आपके मुतल्लक नहीं, आपका हिसाब ज़रा भी इनके मुतल्लक नहीं। आप इनको निकाल दें वरना आप जुल्म करने वालों में से हो जाएंगे। इसी तरह हमने बाज़ को बाज़ के ज़रिए से आजमाइश में डाल रखा है ताकि ये लोग कहा करें कि क्या वो लोग हैं
کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا؟ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو خوب جانتا ہے؟ یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اے دیکھو نا، ایتھے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندی ہے نا، اے بھی بے شک غور کر لو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندے جو شخص تواڈے وچوں برا کام کر بیٹھے یعنی کہ بھول کے یا جہلیت نال تے اس دی بعد توبہ کر لے، اگے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندی ہے تے اصلاح رکھے، یعنی کہ اپنے آپ اس توبہ تے قائم ہی رکھے، توبہ کرنا اور توبہ تے قائم رہنا، تے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات دی اے شان ہے، وہ بڑی مغفرت والا، یعنی کہ بڑی و بابرکت ذات، معافی دینے والی ہے اور بڑی رحمت والی ہے۔ اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہتے ہیں تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ ان کی عبادت کروں جن کی تم لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کا اتباع نہ کروں گا، کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ راست پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا۔ آپ کہہ دیجئے میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے، تم اس کی تکذیب کرتے ہو۔ جس چیز کی تم جلد بازی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں، حکم کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ واقعی بات کو بتلا دیتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو تو میرا اور تمہارا بامی قصہ فیصل ہو چکا ہوتا، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنیاں، خزانے، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہیں اور جو کچھ دریاؤں میں، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ دی ذات زمین دے ذرے ذرے دی واقف ہے، اور کوئی دانا زمین کی تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو ایک گونا قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر تم کو جگا اٹھاتا ہے تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے، پھر اس کی طرف تم کو جانا ہے، پھر تم کو بتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ ہے حقیقت وچ وقت ہی پہلا توبہ کر لیے، ادروائز روز محشر نو جس ٹائم اللہ تعالیٰ کی ذات نے کٹھیا کرنا ہے تے حساب کتاب والا پلندہ دینا ہے نا، تے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمانا ہے اج عدل دا دیہڑا ہے، اے بندیا اے جڑا پلندہ تم دیتا ہے نا، دیکھ لیا یہ کوئی ایسی نیکی تو کیتی ہوئے تے یہ درج نہ ہوئے دسی، کوئی ایسا گناہ تو نہ کیتے ہوئے یہ درج ہوئے وہ بھی دسی۔ اج انصاف دا دیہڑا ہے اور بندے نو مننا پوے دا کہ واقعی اسی طرح ہی ہے۔ تے ایسا ہی گلے شاہ چلتے نے پہ رمضان المبارک دیاں آخری گھڑیاں نے، صحیح توبہ کر کے یہ بھی اللہ تعالیٰ دی ذات دی طرف پلٹ پویے، اللہ تعالیٰ دی ذات کو اپنے گناہاں دی معافی مانگ لیے، اللہ تعالیٰ دی ذات نو راضی کر لیے، کامیاب ہو جاتے۔ اگے اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نے اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، اور تم پر نگہداشت رکھنے والے
भेजता है, ताकि यहाँ तक कि जब तुम में से किसी को मौत आ पहुँचती है, इसकी रूह हमारे पास भेजे हुए फरिश्ते कब्ज़ कर लेते हैं और वो ज़रा कोताही नहीं करते, क्योंकि फरिश्ते अल्लाह दे हुक्म दे पाबंद ने। और फिर सब अपने मालिक हकीकी के पास लाए जाएंगे। खूब सुन लो, फैसला अल्लाह ही का होगा, वो बहुत जल्द हिसाब लेगा। आप कहिए कि वो कौन है जो तुमको खुश्की और दरिया की जुल्मात से निजात देता है? तुम इसको पुकारते हो तो गड़गड़ा कर और चुपके चुपके कि अगर तू हमको इनसे निजात दे दे तो हम ज़रूर शुक्र करने वालों में से हो जाएंगे। आप कह दीजिए अल्लाह ही तुमको इनसे निजात देता है और हर गम से तुम फिर भी शिरक करने लगते हो। यानी कि जितनियाँ सानू आसाइशां या बीमारी दी शफा, तकलीफ दी निजात, हर गम दी आज़ादी, ये कौन देंदी है? अल्लाह दी ज़ात देंदी है। तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते हैं, फिर तुसी उहदे नाल शिरक करदे हो। आप कह दीजिए कि इन पर भी वही कादर है कि तुम पर कोई अजाब तुम्हारे ऊपर से भेज दे, या तो तुम्हारे पाँव तले से, या कि तुमको ग्रोह ग्रोह करके सबको बढ़ा दे और तुम्हारे एक को दूसरे की लड़ाई चखा दे। फिर देखिए तो सही हम किस तरह दलाइल मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करते हैं, शायद वो समझ जाएं। और आपकी कौम इसकी तकज़ीब करती है, हालांकि वो यकीनी है। आप कह दीजिए कि मैं तुम पर तैनात नहीं किया गया हूँ। हर खबर के वकू का एक वक़्त है और जल्द ही तुमको मालूम हो जाएगा। और जब आप इन लोगों को देखें जो हमारी आयात में ऐब जोई कर रहे हैं, तो इन लोगों से किनारा कश हो जाएं, यहाँ तक कि वो किसी और बात में लग जाएं। और अगर आपको शैतान बला दे तो याद आने के बाद फिर ऐसे जालिम लोगों के साथ मत बैठें। और जो लोग परहेजगार हैं, इन पर इनकी बात पुरुष का कोई असर ना पहुँचेगा, लेकिन इनके ज़िम्मा नसीहत कर देना है, शायद वो भी तकवा इख्तियार करें। और ऐसे लोगों से बिल्कुल किनारा कश रहें जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना रखा है और दुनियावी ज़िंदगी ने इन्हें धोखा में डाल रखा है। और इस कुरान के ज़रिए से नसीहत भी करते रहें ताकि कोई शख्स अपने किरदार के सबब इस तरह ना फंस जाए कि कोई गैर अल्लाह इसका ना मददगार हो और ना सिफारशी, और ये कैफियत हो कि अगर दुनिया भर का मुआवजा भी दे डाले तब भी इसे ना लिया जाए। ऐसे ही हैं कि अपने किरदार के सबब फंस गए। इनके लिए नहायत तेज़ गर्म पानी पीने के लिए होगा और दर्दनाक अजाब होगी और अपने कुफर के सबब है। देख लो हकीकत में अल्लाह ताला दी ज़ात ते डर जाइए। अल्लाह ताला की ज़ात फरमांदे जिहड़ा बंदा अल्लाह दा नाफरमान है, जिहड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तरीक़ेकार दे उत्ते नहीं चलदा, उहदे वास्ते अंदाज़ा लगाओ ना, उंज भी रज रोज़े माशर नूं बस ज़मीन तांबे हर तपी होवे दी ते पीने वास्ते सख्त गर्म पानी होवे दा। अल्लाह ताला दी ज़ात सानू सारिआं नूं महफूज रखे, आमीन। आप कह दीजिए कि क्या हम अल्लाह ताला के सिवा ऐसी चीज़ को पुकारें कि वो ना हमको नफ़ा पहुँचाए और ना हमको नुकसान पहुँचाए, और क्या हम उल्टे फिर जाएं इसके बाद कि हमको अल्लाह ताला ने हदायत कर दी है। जैसे कोई शख्स हो कि इसको शैतानों ने कहीं जंगल में बेराह कर दिया हो और वो भटकता फिरता हो, इसके कुछ साथी भी हों कि वो इसको हमारे पास ठीक रास्ता की तरफ बुला रहे हों। आप कह दीजिए कि यकीनी बात है कि राह रास्त वो ख़ास अल्लाह ही की राह है, और हमको ये हुक्म हुआ है
کہ ہم پروردگار عالم کے پورے متی ہو جائیں، اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو کہ وہی ہے جس کے پاس تم سب کو جمع کیا جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے گا کہ تو ہو جا، بس وہ ہو پڑے گا، اس کا کہنا حق اور با اثر ہے، اور ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی جب کہ سور میں پھونک ماری جائے گی، اور وہ جاننے والے ہیں پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، اور وہی ہے بڑی حکمت والا، پوری خبر رکھنے والا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جس وقت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر نو کہنے نا بتاں نو تسی معبود بنائے ہے، تے بے شک بت یہ اپنے آپ بننے دے قدرت نہیں رکھتے، یہ ساڈیاں تقدیراں دے یہ کس طرح وارث ہو سکتے ہیں؟ اے جڑی تہاڈی قوم ہے نا، یہ تے کھلی گمراہی وچ جے، اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں تاکہ کامل یقین کرنے والوں سے ہو جائیں۔ اور پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں رکھتا، یعنی کہ جیسے باپ آزر وہ سمجھاتا رہا وا پتر تو اس طرح دے کام نہ ہے، گل کا مفہوم تمہیں بیان کرن لگا، وہ پتر اے جڑیاں الٹ سیدھ گلاں نہ کریا کر، تو وہ پھر انہوں نے باپ نو سمجھانے واسطے آخیا وا وہ اے جڑا ستارہ ہے نا کتنا سونا منو لگتا ہے، یہ ہوئی رب ہے، تے آزر نے بھی شکر کیتا وا پتر میری گل مان لی، انہیں آخیا آہو پتر یہ ہوئی تیرا رب بھی، تے صبح اٹھ کے تو انہوں نے آخیا جی وہ میرا رب کتنے، انہوں نے آخیا جی وہ تو رات نو ہوندا ہے، انہوں نے آخیا جڑا آپوں آمنے تے قدرت نہیں رکھدا، آپوں جانے تے قدرت نہیں رکھدا، یہ مطلب ہے وہ رب میرا نہیں۔ پھر انہیں بڑا آزر نے سمجھایا پتر اے گلاں نہیں کری دیاں، اس طرح نہیں، تو تباہ ہو جائیں دا، برباد ہو جائیں دا، تے اس طریقے نال انہوں نے کوشش کی تھی۔ پھر اگلی آیا مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یاد فرماندے نے، پھر انہوں نے جس طرح چند نو چمکدیا دیکھا نا تے فرمایا اے میرا رب ہے، لیکن جس وقت وہ چند بھی غروب ہو گیا تے فرمان لگے میرا رب و اس طرح دا نہیں و جیڑا چھپ جائے، لہٰذا اس چند دے پیچھے کوئی ہور طاقت ہے۔ اگر مجھ کو میرے رب کی ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا، وہ پھر انہوں نے کہنے چلو سویرے گل کراں دے، بس سمجھاندے رہے، سو گئے، صبح اٹھے تو پھر انہوں نے باپ نو یہ سمجھانے واسطے انہوں نے آخیا دیکھو سورج کی کتنی روشنی، لہٰذا سورج میرا رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو اصل صرف سمجھانا مقصد آیا، مقصد دل آزاری نہیں آیا۔ تے شام نو پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، یعنی کہ جس وقت وہ بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے آخیا میں اے جڑا تسی نا، یہ مطلب یہ پیچھے اور کوئی طاقت ہے جیڑی انہوں طلوع بھی کر دی ہے تو غروب بھی کر دی ہے، لہٰذا میں کم از کم اے میرے نہیں، میں اس شرک کی بیزار ہوں، اور اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کیا
تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے طریقہ بتلا دیا ہے، اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا۔ ہاں، اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نال شریک بنانے والا گمراہ جے، تے جڑا اللہ تعالیٰ دی ذات دے نال شریک نہ بنائے وہ بندہ ٹھیک ہے۔ اور یہ ہماری حجت تھی کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب، اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور نیز زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور نیز اسماعیل کو اور یسما کو اور یونس کو اور لوط کو اور ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی۔ اور نیز ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے ان کو مقبول بنایا، اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت دی۔ اللہ کی ہدایت ہی جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے۔ اور اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے ہیں تو جو کچھ یہ اعمال کرتے ہیں وہ سب اکارت ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جس وقت بندہ کم نیک کرتا ہے نا تے نال شرک کرتا ہے، تے اتنے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندی ہے جڑا بندہ شرک کرتا ہے وہ نیک اعمال سارے اکارت ضائع ہو جان دے، انہوں کوئی وہ نفع نہ دین دے۔ یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی، سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ یہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی انہی کے طریقے پر چلیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے واسطے ایک نصیحت ہے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ویسی قدر نہ کی، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشیر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ آپ یہ کہیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے۔ یعنی کہ نور روشنی ہے تے لوکاں واسطے ہدایت ہے، جس کو تم نے ان متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کی خرافات میں کھیلتے رہنے دیجئے۔ اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا جو بڑی برکت والی ہے، آپ سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے،
تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور اپنی نماز پر مداوت نہیں رکھتے ہیں۔ اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی۔ اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب کے کہ تم اللہ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے، اور تم ہمارے پاس تنہا آ گئے جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے، اور ہم نے تو تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے کہ تمہارے معاملہ میں شریک ہیں، واقعہ ہی تمہارے آپس میں قطع تعلق ہو گیا، اور وہ تمہارا دعویٰ سب تم سے گیا گزرا ہوا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دانا کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور وہ بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نو ساریاں طاقتاں جے، مردہ نو زندہ کرے، زندہ نو مار دے، یہ سب اللہ تعالیٰ دی ذات دیاں طاقتاں نے، اور وہ صبح کا نکالنے والا، اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے، یہ ٹھہرائی بات ہے، ایسی ذات ہے جو کہ قادر ہے، بڑے علم والا ہے۔ اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں، خشکی میں اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو۔ بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں۔ اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ چند دن رہنے کی، بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درخت سے ان کے گچھے میں سے خوشے ہیں جو نیچے کو لٹک جاتے ہیں، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار کے بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے، ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، اس کے پکنے کو دیکھو، ان میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سند تراش رکھی ہیں، اور وہ پاک ہے اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج 18 رکوع ہو گئے نہیں الحمدللہ، 7ویں پارے دے۔ یہ دیکھو نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات اپنیاں آیتاں
ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਬਬਰਕਤ ਜ਼ਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੀ ਰਹੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਜੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਮਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਉਂ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਮਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 53.5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੀਨ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਹਾਨਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਣਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਰਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਬਬ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਦੀਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਖਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਇਸ ਗਲੇ ਇਹ ਆਖਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਚੰਦ ਲਮੇ ਦੀਜੇ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹਦੀ 70 80 ਸਾਲ 90 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਬਚਪਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਨਾ 90 ਸਾਲ ਚਲੋ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਚੱਲ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ, ਇਹ ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਬਾਹ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਚੰਦ ਲੰਮੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਜਾਈਏ। इंशाअल्लाह कामयाब हो जाते। अल्लाह ताला की ज़ात सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। वाखिर वलैना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।